अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोस्त कहते हैं कि तुम सियासत बर्बाद क्यों करते हो, सियासत जाने और सियासतदान जाने। देखें, मेरा मौक़िफ़ ये है कि सियासतदान मुल्क के बारे में कम सोचता है, ज़्यादातर अपने बारे में सोचता है। वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है या कोई मुआहदा करता है या फिर कोई इक़दामात करता है, पहले अपना सियासी फ़ायदा देखता है उसमें, बाद में वो जो है ना मुल्क का सोचता है। लेकिन जो अवाम है वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचती है, और जो अवाम अपने मुल्क के बारे में नहीं जानेगी, मुल्क के लिए नहीं आवाज़ उठाएगी, अगर इस पर बात नहीं करेगी कि सियासतदान मुल्क में क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, वो कौमें डूब जाती हैं। अवाम को बोलना चाहिए। तुर्की में कुछ अर्सा पहले मार्शल लॉ की सिचुएशन बनाई गई, गद्दारी की गई, हुकूमत का तैयब उर्दगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम उठ खड़ी हुई, अवाम निहत्ती थी। उसके मुकाबले में टैंक थे, गोला बारूद था, शेलिंग थी, तकरीबन 2500 अफराद उसमें मारे गए थे। लेकिन फिर जीत किसकी हुई? निहत्ती अवाम की हुई। और निहत्ती अवाम क्यों जीती? क्योंकि उनमें शऊर था, उनको पता था कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ गलत हो रहा है। अगर वो ये सोचते कि सियासत जाने और सियासतदान जाने, तैयब उर्दगान जाने और उनके मुखालिफिन जो बगावत कर रहे हैं वो जाने, तो फिर आप ये सोचें, आप ये इमेजिन करें कि अब इस वक्त तुर्की कहाँ खड़ा होता। वहाँ अब खुददारी है, वहाँ की अवाम खुददार है। उनको पता है कि हमारा जो लीडर है तैयब उर्दगान, वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। वो जानते हैं कि तुर्की को तैयब उर्दगान ने तरक्की दी है। उनकी जो करेंसी है लीरा, वो डॉलर के मुकाबले में अब खड़ी हो गई है। जो काफ़ी सारी जो है ना उनकी जो करेंसी थी वो गिरी हुई थी, डाउन थी, लेकिन अब थोड़ा फ़र्क रह गया है। तो इसके पीछे क्या था? अवाम का बोलना था, अवाम की ताकत थी, अवाम का शऊर था। इसलिए मैंने चैनल बनाया है, ताकि मैं भी आवाज़ उठाऊं, मैं भी बोलूं कि मेरे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा। मेरे मुल्क की तरक्की में जो रुकावट बनेगा मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा, मैं बोलूँगा। चाहे कितने ही लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, 10 हैं, 20 हैं, 80 हैं, 50 हैं, 100 हैं, मैं उन तक आवाज़ पहुंचाऊंगा। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो बांग्लादेश भी नहीं बोलेगा हमारे मुल्क के लिए। क्या इंडिया बोलेगा या अफ़गानिस्तान बोलेगा हमारे मुल्क के लिए? हमारे मुल्क में जो चीज़ भी अच्छी या बुरी होगी, हमारी आवाम को बोलना होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान का कि उसने हमारी आवाम में शऊर उजागर किया है। ये जो सियासतदान होते हैं, ये मीडिया पर अवाम और मुल्क के खैर खा होते हैं, लेकिन बैकडोर जो राब्ते होते हैं उनके अंदर कुछ और होता है। उनमें उनका सियासी फ़ायदा होता है, वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं। जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत आई और इमरान खान पहले ही से कह रहा था कि आते ही ये अपना NRO2 मुकम्मल करेंगे, केसेज ख़त्म हो गए, नैब FIA उनके कवानीन तब्दील हो गए, चेंज हो गए। अब उसका फ़ायदा किसको पहुंचा? पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम को पहुंचा? नहीं जी, उसका फ़ायदा सियासतदानों को पहुंचा। कौन से सियासतदान? जिन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क में तरक्याती काम नहीं किए, करप्शन की, लूट मार की, अपने असासे बनाए, एवन फील्ड बनाए, कंपनियां बनाई, ऑफशोर कंपनियां बनाई। उसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? डॉलर ऊपर जाता है तो किसको फ़ायदा है? पाकिस्तान में बैठे कुछ माफियाज को फ़ायदा है, ब्लैक मेलर्स को फ़ायदा है। वो ब्लैक मेलर्स जो अक्सर बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं। तो अगर उनके खिलाफ अवाम नहीं बोलेगी, हम जैसे छोटे छोटे लोग नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? जरदारी, नवाज शरीफ बोलेगा।
اب کیسے وہ اکٹھے ہو گئے؟ وہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کس کے خلاف ہوئے ہیں؟ اپنے نقصان کے خلاف ہوئے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہے تو مجھے بھی گائیڈ کریں، مجھے بھی کوئی گائیڈ لائن دیں تاکہ میں اس کو سمجھوں، دیکھوں، پڑھوں۔ اس لیے میں نے نیوز چینل بنایا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی بتائیں۔ اب چلتے ہیں کچھ آگے۔ موڈیز نے، اس لیے میں نے چینل بنایا ہے، جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ موڈیز جو انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے نا پوری دنیا کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ جاری کرتی ہے ہر سال۔ اب اس نے ایک ریٹنگ جاری کیا ہے، اس میں پاکستان ڈی سے یعنی کہ D3 سے CAA کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ ہمیں واضح پیغام ہے کہ ہماری ترقی کی جو گروتھ ریٹ ہے، ریشو ہے، وہ نیچے جا رہی ہے۔ عالمی بینک نے بھی رپورٹ جاری کی ہے جس کو ورلڈ بینک کہتے ہیں، اور اس نے تفشیش کا اظہار کیا ہے۔ چند ماہ قبل جو پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 5.80 تھی، یعنی کہ 6.00 کے قریب تھی۔ 6 یا 7 میں جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، 6 یا 7 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، اب جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2% تک چلی گئی ہے، یعنی کہ نیچے چلی گئی ہے۔ اب اس پر انہوں نے یعنی کہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ تھوڑا پیچھے انہوں نے کر دی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اب اس پر کسی کو غم و غصہ ہوگا۔ اب کہاں ہیں ان کے ہینڈلرز جو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اس حکومت کو لائے تھے؟ اب 3 گنا مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں 15%، 16% تھی، اب 43% ہو گئی ہے۔ اس حکومت کے آتے ہی جو ادارے تھے وہ بیان دے رہے تھے کہ ڈالر کم ہوا ہے، ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے۔ اس کے بعد جو حشر ہوا پاکستان کا، پاکستان کی قوم کا، پھر کسی ادارے کا بیان نہیں آیا کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوگی۔ اس لیے میں نے نیوز چینل بنایا ہے۔ مولانا کی تکلیف کے حوالے سے میں نے کل والے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ کل والے ٹویٹ میں وہ میرا بیان، وہ میرا موقف ثابت ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب کی تکلیف بڑھنی چاہیے تھی، مولانا کی تکلیف بڑھنا بنتی تھی۔ صدر عارف علوی نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں چند لوگوں نے شرکت کی۔ اپوزیشن نے بھی بائیکاٹ کیا۔ چلو نون بائیکاٹ کرے، پیپل پارٹی بائیکاٹ کرے، MQM کرے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اپوزیشن بائیکاٹ کرے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں اتحاد ہے۔ اپوزیشن لیڈر کون ہے جی؟ راجہ ریاض۔ اور راجہ ریاض صاحب وہ ہیں جو مستقبل میں نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نون سے ٹکٹ ملے گی تو وہ کیا نون کے موقف کے خلاف کھڑی ہوگی اپوزیشن؟ نہیں جی، وہ نون کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ تو کل ملا کے تقریباً 374-75 جو کابینہ کے ارکان ہیں، ان میں سے صرف 33 ارکان نے شرکت کی اس اجلاس میں۔ اجلاس تھا سیلاب زدگان اور ان کی ہیلپ سے متعلق، ان کی مدد سے متعلق تھا، اور اس معاملے پر صدر عارف علوی نے صوبائی حکومتوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور الیکشن سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر عوام کو اس مشکلات سے، عوام کنفیوژن کا شکار ہے، عوام کو اس مشکلات سے نکالیں اور الیکشن کی اناؤنس جو ہے نا ڈیٹ اناؤنس کریں۔ لیکن اس پر تمام اراکین کے موڈ آف تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہتی تھیں کہ اگر پلیٹ میں بھی مجھے ٹکٹ اور پاسپورٹ رکھ کے دیا جائے تو وہ میں نہیں لوں گی۔ اب وہ چھوٹی سی سرجری کرانے گئی ہیں لندن میں، جہاں ان کا خوب استقبال ہوا ہے۔ لندن میں ہی
ایئرپورٹ پر عوام جمع ہو گئی، نون لیگ کی بھی عوام جمع ہوگی، اور جو مریم کے خلاف احتجاج کرنے آئے تھے، مظاہرہ کرنے آئے تھے، ان کی بھی کافی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ پھر نون اور جو مظاہرہ کرنے آئے تھے ان کی آپس میں جو ہے نا تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ جو مریم کے خلاف مظاہرہ کرنے گئے تھے، احتجاج کرنے گئے تھے، ان میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی، لیکن نون لیگیوں نے ان کو گالیاں دی ہیں، گندی گندی بکواس یا افینسو ورڈز استعمال کیے ہیں، لیکن اس پر کوئی نہیں بولے گا، اس پر کسی میں جو ہے نا شعور اجاگر نہیں ہوگا۔ مریم اورنگزیب کے خلاف تنقید ہو تو اس پر تمام جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا جس کا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چیخ و پکار شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس معاملے پر نہیں بولے۔ مریم نواز کی ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، پپیاں جپیاں ہوئی ہیں، اور وہاں بھی عوام جمع ہو گیا، ان کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیا ہے عوام نے کہ یہ ہمارے ملک کو لوٹ کر لندن میں عیاشیاں کرنے آتے ہیں۔ بات ان کی ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کا فرسٹریشن کا جو لیول ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ شہباز شریف صاحب اب قسمیں کھانے پر آ گئے ہیں تاکہ عوام ان کی باتوں پر یقین کرے، کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں تو شعور آ چکا ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے، ان پڑھ طبقہ ہے، جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی ریڑھی، کوئی رکشہ چلاتا ہے، ان میں بھی شعور آ گیا ہے۔ اب ان کی کوئی قسموں پر بھی یقین نہیں کرنے والا۔ شہباز شریف نے قسم اٹھائی، یہ آپ سکرین شوٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جنگ اخبار نیوز کا ہے، جو زیادہ تر حکومت کی جو ہے نا وہ کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے۔ اس نے ایک فرنٹ پیج پر اس کی خبر ہے کہ خدا کی قسم عمران خان جو ہے نا جھوٹا انسان ہے، اگر یہ ایک بار پھر ملک پر مسلط ہوا تو یہ ملک کو تباہ کر دے گا۔ ملک تباہ نہیں ہوا، ابھی کتنا ہوگا؟ گروتھ ریٹ 6% سے 2% پر چلی گئی ہے، اب کتنا تباہ کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ عالمی اداروں نے جو درجہ بندی نئی جاری کی ہے وہ آپ دیکھ لیں، ملک کو برباد کون کر رہا ہے؟ عمران دور میں موڈیز نے مثبت رپورٹ جاری کی تھی، اب مثبت رپورٹ جاری کروائیں۔ عمران خان کی ہی کوشش کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے نکلا تھا۔ آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے عوام پر مہنگائی کا بم پھوڑا، سازش کے ذریعے آپ ملک پر مسلط ہوئے اور اپنے مقدمات ختم کیے۔ خواجہ آصف صاحب کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے تھے، نہ شرم ہوتی ہے ان میں، نہ حیا ہوتی ہے کہ ہم نے کون سے مقدمات ختم کیے، تو کون سا مقدمہ باقی رہ گیا ہے جو آپ نے ختم کرنا ہے؟ اسی لیے میں نے نیوز چینل بنایا ہے۔ اب یہ مختلف قسم کے جو ہے نا بیانیے قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹے بیانے، اب ان کا کوئی بھی بیانیہ جو ہے نا عوام میں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک بیانیہ تھا جو مقبول ہونے لگا تھا، مہنگائی والا، لیکن وہ ایسے دھڑام سے گرا کہ عوام اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مہنگائی کا نعرہ مار کر ہی انہوں نے مہنگائی کا بم پھوڑا ہے عوام پر۔ اب عوام کو دبانے کے لیے یہ عوام میں ووٹ لینے کے قابل تو رہے نہیں، اب ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے نا عوام کو دبانے کے لیے یہ حکومت پر جو ہے نا براجمان ہے اور عوام کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اب طاقت کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ تک شیئر کر دوں کہ اسلام آباد کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو ہے نا پیچز ہیں، دھڑے بن چکے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ان کو بھی روکنے کے لیے اسلام آباد کے کچھ ایریاز کو سیل کیا جائے گا، کیونکہ وہ امپورٹنٹ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی بھی کسی ایریا کا بندہ یا افراد کسی دوسرے ایریا میں داخل نہ ہو سکیں، اس طریقے سے بھی بند کیا جائے گا۔ 3 لیئرز جو کنٹینرز کی ہیں وہ لگائی جا چکی ہیں، ان میں ریت، بجری، کنکریٹ بھرا جا چکا ہے تاکہ عوام ان کو گھسیٹ نہ سکے، وہ ان کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ یہ اب اسلام آباد کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اسلام آباد کو راولپنڈی سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا، تمام ایگزام جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں گے، اور عوام کا رابطہ جو ہے نا راولپنڈی اور اسلام آباد کا آپس میں کٹ جائے گا۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کو روک لیں گے۔ عمران خان کو نظر بند کرنے کا بھی پلان شامل ہے ان میں، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ عمران خان میاں والی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ میاں والی کا پہلے بھی آپ نے جلسہ دیکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ریمارکس دی ہے کہ اگر آپ نے ریزائن کیا تھا تو آپ نے اپنے حلقے سے جو ہے نا رائے لی تھی جس عوام نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ تو جج صاحب، ہانریبل جج صاحب سے گزارش ہے کہ عوام اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ عوام کی ہی رائے ہے کہ عمران خان جو بھی کر رہا ہے ملک کے لیے بہتر کر رہا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ میاں والی جلسہ جو ہے نا ایک دن پہلے ہی سے عوام جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح پاکستان کی جو اکانومک گروتھ ریٹ ہے اس پر جو عالمی بینک نے خطرناک جو رپورٹ جاری کی ہے، اس سے اللہ معاف کرے کہ 70 لاکھ گھرانے جو ہے نا وہ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے جو فیصل آباد انڈسٹریز تھیں وہ ورکرز ڈھونڈ رہی تھیں، لیبر ڈھونڈ رہی تھی، اب تقریباً 1600 سے زیادہ فیکٹریز بند ہو چکی ہیں۔ یہ حال اب ہو چکا ہے پاکستان کا۔ اس لیے ملک پاکستان اور عوام کے لیے آواز اٹھانے کے لیے میں نے یہ نیوز چینل بنایا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک پلان تیار کیا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے وہ کنونشن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں 12 اکتوبر کو عمران خان لاہور میں آ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے اور تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی فی الحال وہ لانگ مارچ سے متعلق پلان کسی کو نہیں بتا رہے ہیں، حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ سندھ میں بھی انقلاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سندھ کی عوام اب ان سے اکتا چکی ہے۔ سیلاب کی صورتحال دیکھتے ہوئے سیلاب جو فلڈ وکٹم ہیں ان کے درمیان پیپل پارٹی کا کوئی کارکنان بھی نظر نہیں آیا، اور سندھ عوام جو ہے اب سندھ حکومت کے خلاف اٹھنے جا رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کو کافی ساری سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی جو ہے نا انفارمیشن پہنچی ہے ذرائع سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو بھی پھر واپس لایا جائے، اور تحریک انصاف کی جو جیت ہے اس کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے، جو جیت کی ریشو ہے اور جو جیت کا جو ہے نا جنون ہے اس کو توڑنے کے لیے الطاف حسین کو لانچ کیا جائے۔ یہ بھی ایک خبر وہاں سے آئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر عمران خان نے تنقید کیا کہ میں کبھی بھی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے سامنے پیش ہوں اور مجھ سے کچھ ایسا ہو جائے کہ پھر مجھے جیل میں جانا پڑا، یعنی کہ اتنی وہ چیف الیکشن کمشنر کو ناسور بول چکے ہیں۔ پھر آپ اس کی نفرت کا لیول دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب میں سکھر گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے عوام جو ہے نا انقلاب کے لیے بالکل تیار ہے، سکھر کا جنون دے گا۔ حالانکہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا کہ اس طرح عوام نکلی ہو کسی ایک لیڈر کے لیے۔ لیڈر عمران خان جو بھی بیانیہ لے کر آتا ہے عوام میں مقبول ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، اور اس بیانیے پر عمران خان قائم رہتا ہے۔ یہ ان بھگوڑوں کی طرف بھاگ نہیں جاتا جو صبح بیانیہ کوچ ہوتا ہے شام کو کوچ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے نیوز چینل بنایا ہے، ورنہ میں کوئی اور کنٹینٹ بھی ڈھونڈ سکتا تھا، مزاحیہ کنٹینٹ، یا جیسے یہ اسٹریٹ ویلاگر جو بنے پھرتے ہیں ٹک ٹاکروں کی طرح، یا پارکس میں جا کر مزاحیہ فنی ویڈیوز بنانا، وہ بھی میں کر سکتا تھا، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے ملک اور قوم کے لیے آواز اٹھانا، سو میں وہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔